बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफुल मुरसलीन व ख़ातमुन नबिय्यीन व रहमतुल लिल आलमीन सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। बच्चों, सिलसिला चल रहा है दूसरों के एहतराम के बारे में जानने का और उसको प्रैक्टिस करने का। अभी हमने एक बात सुनी हजर अस्वद के मुतालिक कि उलमाए कराम के मशवरे से फिर तय पाया कि कौन सा जो है वो सही हजर अस्वद होगा, कौन सा ऐसा पत्थर होगा जो कि सही हजर अस्वद है। ये जो अहले इल्म होते हैं, असातिज़ा होते हैं, टीचर्स होते हैं और फिर हमारे पेरेंट्स हैं, ये हमें सही रास्ता दिखाते हैं और ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए हमारे लिए कैसे मददगार होते हैं, इसके ऊपर आज इंशाल्लाह बात होगी। हमारे साथ रहिएगा। लेकिन शुरू हमेशा की तरह करते हैं कि अल्लाह करीम की जो है रहमत, इसको हासिल करने के क्या तरीके होने चाहिए। तो आपके तस्बीहात और अज़कार जो हैं, ये हमें तफसील हमें चाहिए होगी कि आप कौन कौन से तस्बीहात कर रहे हैं और ये क्यों करना ज़रूरी है, क्योंकि अल्लाह ताला की जो है रहमत मुतवज्जह होती है और अल्लाह ताला हमें भी याद रखते हैं। एक हदीस में आता है कि जब मुश्किल वक्त से पहले, यानी कि आम हालात में, रोज़ाना रूटीन के अंदर जब हम अल्लाह को याद करते हैं, तो जब कोई मुश्किल आती है तो फिर हम अपने सामने अल्लाह को पाते हैं और हमारे तमाम काम जो है ये आसान हो जाते हैं। कुछ बच्चों का हमें काम मौसूल हुआ जिसमें उन्होंने बताया कि अल्हम्दुलिल्लाह तमाम तस्बीहात व अस्कार जो बताए जा रहे थे उन पे उनका अमल जारी है। रिवीजन करवा रहे हैं हम उन तमाम अस्कार की जो कि शुरू के प्रोग्राम से बताई गई थी। तो इसमें आयतल कुर्सी है, हर नमाज के बाद आयतल कुर्सी पढ़ना चाहिए। इसमें बहुत सारी हमने अहादीस भी शेयर की थी और कुछ बच्चों ने हमारे साथ काम भी शेयर किया था उस वक्त। तो बच्चों ने उस वक्त हमें बताया था कि इससे हमें जहन में रहता है कि सब अल्लाह के कब्जे में है, अल्लाह दोनों जहां का बादशाह है, वसवसों का खात्मा हो जाता है, रात को डर नहीं लगता, हिफाजत हो जाती है, अल्लाह पे यकीन पुख्ता हो जाता है कि अल्लाह हर काम करने वाले हैं, और जन्नत में जाना, जो कि हदीस शरीफ से आता है कि जो हर नमाज के बाद आयतल कुर्सी पढ़ लेता है उसको जन्नत में दाखिल होने से कोई चीज़ नहीं रोक सकती। तो ये वो फजाइल हैं बच्चों जो कि आपसे डिस्कस हुए थे। रिवीजन करने का मकसद ये होता है कि याद रहे हमें और हम जो है वो इन तमाम चीज़ों को साथ साथ दोहराते रहें और करते रहें। आज से बच्चों हम शुरू करेंगे वालिदैन की कदर के ऊपर। वालिदैन बहुत बड़ी नेमत हैं। हमारे पैदाइश से लेके और बड़े होने तक वालिदैन मुसलसल हमें बहुत सारी मुश्किलात से बचाते हैं, हमारे लिए खाने पीने का बंदोबस्त करते हैं, हमारे लिए जो है वो पढ़ाई का इंतज़ाम करते हैं, दुनिया जहान की मुशक्क़तें झेल के हमें आसानियाँ, राहतें पहुँचाते हैं ताकि हम बड़े हो सकें। और जब बड़े हो जाते हैं तो सबसे पहली चीज़ जो है वो हमारे जहन में होनी चाहिए कि इन वालिदैन ने हमारे लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की है। और अगर बिलफर्ज मेहनत ना भी कर सकें, कुछ हालात ऐसे हो जाते हैं, तो तब भी वालिदैन का एहतराम की इस्लाम के अंदर बेहद अहमियत आई है। ये हमारा टॉपिक अब चलता रहेगा अगले कई प्रोग्राम्स के अंदर, लेकिन आज चूंकि एक क्लोजिंग करनी थी रिस्पेक्टिंग टीचर्स के ऊपर, तो पहले हम जो है रिस्पेक्टिंग ऑफ टीचर्स के ऊपर बात कर लें। इस सिलसिले में आज हम आपसे एक छोटा सा क्लिप शेयर करते हैं जो कि पिछले हफ्ते मसनवी शरीफ के दर्स में कुछ बातें सामने आई थी, जिसमें ये था कि नॉलेजेबल अगर कोई होता है, कोई अहले इल्म होता है, तो वो किस तरह जिंदगियों का धारा चेंज कर देता है, जिंदगियों में कैसी बड़ी चेंजेस आ जाती हैं। उसमें एक जो कहानी बताई गई है वो अल्लामा इकबाल के बारे में बताई गई है, अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमहुल्लाह के बारे में बताई गई कि किस तरह से उनकी एक सोच के अंदर एक बहुत बड़ी चेंज अहले इल्म की वजह से आई। तो इस वजह से भी अहले इल्म जो होते हैं, हमारे टीचर्स होते हैं, उनका एहतराम करना चाहिए। उसी क्लिप के अंदर जो है वो एक और बात भी बड़ी अच्छी डिस्कस की गई, जो कि मुसलमानों का सुनहरी दौर था इल्म का, कि हम मुसलमान जो है इल्म में कितना आगे थे, तो उसको भी जो है बताया गया है। और ख़ुसूसी तौर पे ये कि हम एक चीज का एक चीज को डिस्टिंग्विश करना सीख लें अपनी जिंदगी के अंदर, कि एक लफ्जी इल्म होता है, सिर्फ बातों की हद तक होता है, और एक हकीकी इल्म होता है। तो इसके बारे में भी उसमें बात हुई है। तो जो हकीकी इल्म होता है उसकी तरफ हमें मुतवज्जे भी रहना है, बल्कि उन तमाम चीज़ों की हमें रिस्पेक्ट भी करनी है। तो हमारे साथ रहिए, हम ये सुनते हैं, फिर इस पे बात भी होगी। तो अब देखो ये इसतरलाब है, इसको एस्ट्रोलैब कहते हैं ना, इसतरलाब। बताओ एस्ट्रोलैब लैब से उसतरलाब बने, उसतरलाब से एस्ट्रोलैब बने। उसतरलाब
اسطرلاب سے اسٹرولیب بنا ہے، اسٹرولیب سے اسطرلاب بنا ہے؟ ہم بھول گئے نا ساری چیزیں. پہلے عربی میں تھا، انگریزوں نے اس کو لے لیا. بہت سارے ستاروں کے نام عربی کے. رجل الفارس ایک ستارہ ہے، اس کا نام نے ریگل رکھ دیا. ابت الجوزہ نامی ستارہ، اس کا نام بٹل گیوز رکھ دیا. یعنی میرا خیال 50 سے کچھ زیادہ اوپر کے ستارے ہیں جن کے نام عربی کہتے ہیں، انہوں نے اس میں انگریزی میں کنورٹ کیے. زینت، یہ زینت سمت سے، سمت کا لفظ ہے نا، مطلب سمت رخ، اس سے زینت بنایا ہوا ہے. نادر باقاعدہ وہ ابھی بھی نادر ہے. زینت اوپر اور نادر نیچے ہوتا. تو اب ہم اپنی چیزیں بھی انگریزی میں پڑھتے ہیں. جو ہمارے بزرگوں کی دریافت کی کردہ چیزیں ہیں، اپنے علوم کو نہ جاننے کی وجہ سے، اپنے ابا و اجداد کو نہ پڑھنے کی وجہ سے ہم ان کے ہاں دیکھ رہے ہیں. حضرت عامر رحمۃ اللہ علیہ موقع پر اپنا خدا کے لیے، خدا کے بندو داڑیاں اب رکھ لو، ورنہ پھر انگریز رکھنا شروع کر لیں، پھر تم ان کی وجہ سے رکھو گے تمہیں ثواب تو نہیں ملے گا. ابھی رکھ لو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے رکھ لو، پھر تم احساس کمتری کی وجہ جب وہ رکھ لیں گے نا، پھر تم بھی رکھو گے، لیکن اس کا کیا فائدہ ہوگا پھر؟ یہ ہمارے اکابر کی جو ماشاءاللہ جو ریسرچز ہیں وہ ہم لوگ نہیں پڑھتے. حضرت شاہ اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی، مجد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کی، حضرت تانوی رحمۃ اللہ علیہ کی، ہاں جی، مولانا قاسم نانوتی رحمۃ اللہ علیہ کی، حضرت جو ہے نا مطلب مولانا شاہ کشمیر رحمۃ اللہ علیہ کی. مولانا شاہ کشمیر رحمۃ اللہ علیہ کی جب ریسرچ علامہ اقبال نے دیکھا، پھر ان کی آنکھیں کھل گئی. علامہ اقبال پھر تب علامہ اقبال بنے تھے جب مولانا شاہ کا. اب یہ اقبالیت والے نہیں مانتے. خود اقبال کے اس میں تحریروں میں دیکھو، یہ کون سا شعر ہے جو حضرت کے لیے کہا ہے؟ اپنے آستینوں میں نہ پوچھن خر کب پوچھو گی، ارادہ ہو تو دیکھ لو، دیکھ کے ان کو. یدی بیزا لیے بیٹھے ہیں اپنے آستین، یہ مولانا شاہ کشمیر لوگوں سے کے لکھا ہے. یدی بیزا لیے بیٹھے ہیں اپنے آستینوں میں، اس کی وجہ کیا ہے؟ علامہ اقبال کی آنکھ کی کھل گئی. حضرت آئے تھے ختم نبوت کے سلسلے میں لاہور، اور علامہ اقبال اس وقت احمدی تنظیم جو تھا لاہور کا، اس کے جنرل سیکرٹری تھے. ہم نے لگے خیر، مولانا شاہ کشمیر رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے تھے، تو علامہ اقبال کے جو دوست احباب تھے وہ جانتے تھے حضرت کو، اور ان کے بارے میں فکر مند بھی تھے. تو کہا یہ ایک بہت بڑے عالم تشریف لائے ہیں، کہ آپ ملاقات کریں گے؟ انہوں نے کہا آپ لوگوں کو پتہ ہے میرے لوگ کے ساتھ نہیں میچنگ ہوتی، مجھے ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے.
انہوں نے کہا آپ ماشاءاللہ محقق ہے تو بطور محقق آپ کسی بھی محقق سے ملاقات تو کر سکتے ہیں، ریسرچ کو آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ تو بھی ہو سکتی. کہتے ہیں ہاں یہ سب تو ہو سکتا ہے، لیکن پھر اس لیے چلتے ہیں تو ٹھیک ہے چلے گئے. حضرت کے مجلس میں لوگ آئے ہوئے تھے، کہتے ہیں کہ حضرت بہت کم گو تھے ویسے. ہاں اگر ٹاپک کوئی ایسے ریسرچ وغیرہ آ جاتا نا تو پھر پورے کھل کر بات کرتے ہیں، لیکن ویسے عام طور پر کوئی پوچھتے تو ہوں ہاں ٹھیک ہے نہیں ایسا نہیں، بس اتنے سی بات کرتے. اب جو بات ہو رہی ہے تو ہوں ہاں اور ٹھیک ہے اور نہیں اور یہ اس میں تو اللہ اقبال نے دل میں کہا کمال ہے، لوگ تو اس کے بہت زیادہ مطلب ان کی شہرت کا تذکرہ کر رہے تھے، یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے. لگتا تو یہ ہے کہ پیران میں پرند مریدان میں پرند، پیر نہیں بول رہے ہیں مرید بول رہے ہیں. ہاں جی مطلب یہ بات ہے. اتنے میں کوئی شخص ہے اس نے کوئی فلسفیانہ سوال کیا. اب حضرت نے اپنی ایک ریسرچ دی بس بات. اب حضرت نے جو اپنے ریسرچ شروع کیا تو فلاں نے یہ کھائے اس کو یہ غلطی لگی، فلاں نے یہ کھائے تو اس نے یہ غلطی، اس میں یورپ کے اور پرانے اور نئے اور سب فلاسفروں کا جو ہے نا مطلب وہ سارے مطلب وہ کھول رہے ہیں. کیونکہ سب کو پڑھا تھا انہوں نے سارے پڑھے، اور اس کا فیلڈ بھی فلسفہ تھا، اپنے پی ایچ ڈی بھی اس کے فلسفے کی. تو انہوں نے کہا کمالی مولوی صاحب کو اس چیزوں کا کیسے پتہ ہے. پھر انہوں نے ذرا غور سے مطلب وہ سننا شروع کر دیا، سوالات جو بات بھی ہو گئے. پھر مولانا ایک قائل ہو گئے واقعی یہ ایک بہت بڑے عالم ہے. پھر باقاعدہ خود سے آنے لگے، وہ دوستوں کی وجہ سے نہیں، بس پھر دل لگ گیا، آتے رہے آتے رہے آتے رہے. ادھر مولانا کو بھی لوگوں نے اطلاع کر دی علامہ اقبال ہے اور یہ ایسا ہے، تو ان کو بھی شفقت ہوئی کہ آخر ذہین تو تھے، بہت ذہین تھے علامہ اقبال، ذہین تو تھے تو مطلب وہ کہتے اگر یہ آ جائے تو بڑا اچھا ہوگا. انہوں نے بھی بڑی توجہ فرمائی. آخر میں حضرت نے ایک بات فرمائی، اقبال ایک میان میں دو تلوار نہیں سمائے جاتے اور ایک سینے میں دو دل نہیں ہوا کرتے. آپ اگر ان کے ساتھ ہیں تو ان کے ساتھ ہو جائے یا ہمارے ساتھ ہو جائے، یہ نہیں ہو سکتا کہ ہمارے ساتھ بھی ہو ان کے ساتھ بھی ہو، یہ بات ٹھیک نہیں ہے. حضرت نے تیر چلا دیا. اقبال نے کہا حضرت مجھے کچھ مہلت مل سکتی ہے. کتنی؟ انہوں نے کہا ہفتے کی. ٹھیک ہے صحیح ہے. ہفتے کے لیے حضرت غائب ہو گئے. ایک ہفتے سے کچھ دن زیادہ لے لیے، 7 8 10 دن جو بھی مطلب کچھ دن زیادہ ہوئے. تو دوستوں کو بھی پریشانی ہو گئی کہ شاید انہوں نے دوسرا آپشن اویل کر لیا، جن کے پاس چلے گئے. اور خود حضرت کو بھی فکر ہو گئی، لیکن آ گئے. اپنے ساتھ انگریزی زبان میں پورا مقالہ ان کے خلاف لے آئے تھے، لکھ کے قادیانیوں کے خلاف. کیونکہ جب ریسرچ کر لیا تو بظاہر چیزوں کو معلوم ہو گیا، تو پورا وہ مقالہ دی اسٹیٹسمین جو اخبار ہے اس میں چھپ گیا تھا. اور جس وقت یہاں پر شریف کوٹ میں قادیانیوں
کی اپیل تھی اس پر جو ہے نا مطلب یہ علماء کرام نے جو پریزنٹیشن دی تھی تو اس میں اس مقالے کو بھی پیش کیا گیا تھا بطور مطلب علامہ اقبال کے کہ انہوں نے یہ مطلب اس پہ کہا. تو پھر دنیا ہی بدل گئی علامہ اقبال کی کہ محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں پھر جہاں جیتے کیا لوگ پھر تم معاملے بدل گیا. حضرت جو ہوتے ہیں مطلب غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ علیہ چونکہ انگریزوں کے ہاں ان کی ایک بڑی صحت تھی بڑے اچھے تعلقات تھے ان کے ساتھ تو غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ کی باڈی کو علامہ اقبال اور یہ نہیں تھے سلمان تاثیر کے والد ایم ڈی تاثیر ان دونوں نے ان سے باڑی ایکوائر کیا تھا اور پھر جس وقت دفن کر رہے تھے تو یہ دونوں اترے تھے ان کو مطلب لحد میں دفن کرنے کے لیے دونوں اترے تھے. جب اوپر آ گئے تو اللہ اقبال نے کہا کہ کمار دا پتر بازی لے گئے ایسے تو گلا کرتے رہ گئے. تو یہ مطلب ہے کہ یہ پھر علامہ اقبال کی زندگی بدل گئی. تو یہ میں اس لیے عرض کرتا ہوں کہ یا کریم ہمیں اپنے بزرگوں کے لٹریچر کو پڑھنا چاہیے اپنے بزرگوں کے مطلب جس کو کہتے ہیں نا وہ تاریخی نوادرات جو ان لوگوں نے اپنے قلم سے مطلب چھوڑی ہیں ان کو پڑھنا چاہیے. اس میں ہم لوگ کو بہت زبردست راہ مل سکتی ہے بالخصوص آج کل کے دور میں کیونکہ آج کل کے دور میں الفاظی علم بہت زیادہ ہے حقیقی علم کم ہوتا جا رہا ہے. الفاظی علم بہت زیادہ ہوتا جا رہا ہے الفاظ پھیل رہے ہیں لیکن حقیقت گم ہو رہی ہے. تو اب ظاہر حقیقت کے علم کو حاصل کرنے کے لیے آپ کو پیچھے دیکھنا پڑے گا جن کے پاس یہ چیز تھی. تو بچوں ابھی ہم سن رہے تھے لفظی علم حقیقی علم اور جو نالجیبل لوگ ہیں ان کا احترام کرنے سے کتنی بڑی چینج جو ہے وہ علامہ محمد اقبال رحمہ اللہ کی زندگی میں آئی. تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے ایک تو فرق معلوم ہونا چاہیے اور پھر یہ ہے کہ اہل علم کا بہت ادب و احترام کرنا چاہیے اور اس میں صف اول میں ہمارے اپنے اساتذہ کرام ہیں جو کہ ہمیں پڑھا رہے ہوتے ہیں. وقت ہوتا ہے قصص الانبیاء کا. گوہر بھائی سے ابھی جو ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ پہ واقعات سنتے ہیں پھر اس پہ بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک بار پھر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے بچوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ سے متعلق ہم آپ کو باتیں بتا رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لائے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب پیدا ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روئے. حضرت عبد الرحمن بن عوف کی والدہ بتاتی ہیں کہ جب حضرت آمنہ کے ہاں ولادت ہوئی تو میں وہیں پر موجود تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے ہاتھوں میں آئے تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روئے. آپ کے دادا جو عبد المطلب تھے وہ جب ان کو آپ کی ولادت کی آپ کی پیدائش کی اطلاع دی گئی وہ اس وقت خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے. تو جیسے ہی ان کو پتہ لگا وہ گھر آئے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گود میں لیا اور اس وقت جب انہوں نے گود میں لیا تو ان کی جو والدہ تھی حضرت آمنہ انہوں نے بتایا کہ یہ بچہ تو عجیب ہے یہ سجدے کی حالت میں پیدا ہوا ہے یعنی پیدا ہوتے ہی اس نے پہلے سجدہ کیا پھر سجدے سے سر اٹھا کر انگلی آسمان کی طرف اٹھائی ہے. تو عبد المطلب نے آپ کو دیکھا اس کے بعد آپ کو کعبے میں لے آئے اور آپ کو گود میں لیے رہے اور طواف کرتے رہے پھر واپس آ کر حضرت آمنہ کو دیا. عرب کا جو اس وقت کا
ایک دستور تھا، ایک کلچر تھا، اس کے مطابق ایک برتن سے آپ کو پھر ڈھانپ دیا گیا، لیکن جب آپ کو اس برتن سے ڈھانپا گیا تو وہ برتن ٹوٹ کر آپ کے اوپر سے ہٹ گیا. اس وقت آپ اپنا انگوٹھا جو ہے وہ چوستے ہوئے نظر آئے، اور اس موقع پر شیطان کی بہت بری طرح چیخ نکلی. روایات میں آتا ہے کہ شیطان صرف 4 مرتبہ چیخا ہے. پہلی بار اس وقت جب اللہ تعالیٰ نے اسے ملعون یعنی ٹھہرایا، اس کے اوپر لعنت کی گئی. دوسری بار اس وقت جب اس زمین پر اس کو اتار دیا گیا، اور تیسری بار اس وقت چیخا جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش ہوئی، اور چوتھی مرتبہ اس وقت جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سورہ فاتحہ نازل ہوئی. حضرت حسان بن ثابت فرماتے ہیں کہ میں 8 سال کا تھا اور جو کچھ دیکھتا اور سنتا تھا اس کو سمجھتا تھا. ایک صبح میں نے یعنی مدینہ میں ایک یہودی کو دیکھا. وہ ایک اونچے ٹیلے پر چڑھ کر چلا رہا تھا کہ لوگ اس کے پاس جمع ہو گئے. تو انہوں نے پوچھا کہ کیا بات ہے، تم کیوں چیخ رہے ہو؟ تو یہودی نے جواب دیا کہ احمد کا ستارہ طلوع ہو گیا ہے اور وہ آج رات پیدا ہو گئے ہیں. اور ایک اور روایت میں آتا ہے کہ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تورات میں نے پڑھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کے وقت کی خبر دے دی تھی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم بنی اسرائیل کو بھی اس کی اطلاع دے دی تھی. اور اس کی انہوں نے نشانی جو ہے وہ یہ بتائی تھی کہ تمہارے نزدیک جو مشہور چمکدار ستارہ ہے، جب وہ حرکت میں آئے گا اور اپنی جگہ سے سرکنا شروع کر دے گا، ہلنا شروع کر دے گا، تو وہی وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کا ہوگا. اور یہ خبر بنی اسرائیل کے جو علماء تھے ایک دوسرے کو دیتے چلے آتے تھے، اور اسی طرح بنی اسرائیل کو بھی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا وقت اور اس کی علامات جو ہیں وہ پتہ تھی. ایک یہودی عالم مکہ میں رہتا تھا. جب وہ رات آئی جس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے، تو وہ قریش کی ایک مجلس میں بیٹھا تھا. اس نے کہا کیا تمہارے ہاں آج کوئی بچہ پیدا ہوا ہے؟ تو لوگوں نے کہا ہمیں تو معلوم نہیں ہے. اس پر یہودی نے کہا کہ میں جو کچھ کہتا ہوں اسے اچھی طرح سن لو. آج اس امت کا آخری نبی پیدا ہو گیا ہے، اور قریش کے لوگوں وہ تم میں سے ہی ہے، اور اس کے کندھے کے پاس ایک علامت ہوگی یعنی مہر نبوت، اور اس میں بہت زیادہ بال ہیں یعنی گھنے بال ہیں، اور یہ نبوت کا نشان ہے، نبوت کی دلیل ہے. اس بچے کی ایک علامت یہ ہے کہ وہ رات تک دودھ نہیں پیے گا. ان باتوں کا ذکر اس کی نبوت کی علامت کے طور پر پرانی کتابوں میں موجود ہے. یہ اس یہودی نے بتایا. تو جب یہودی عالم نے یہ باتیں بتائی تو لوگ وہاں سے اٹھے. انہوں نے یہودی کی باتیں سن کر بہت حیران ہوئے وہ، اور جب وہ لوگ اپنے گھروں میں پہنچے تو ان کی باتیں اپنے گھر کے لوگوں کو بتائیں. تو عورتوں کو چونکہ حضرت آمنہ کے ہاں بیٹا پیدا ہونے کی خبر ہو چکی تھی، تو اس لیے عورتوں نے اپنے جو مرد سے ان کو بتایا کہ آج رات تو پھر عبداللہ بن عبد المطلب کے ہاں بیٹا پیدا ہوا ہے. اب یہ بات یہودی عالم کو بتائی گئی. اس نے کہا ذرا چل کے مجھے بھی دکھاؤ. لوگ اسے ساتھ لے کے حضرت آمنہ کے گھر آئے اور ان سے بچہ دکھانے کی درخواست کی. آپ نے بچے کو کپڑے سے نکال کر انہیں دے دیا. لوگوں نے آپ کے کندھے پر سے کپڑا ہٹایا. یہودی کی نظر یوں ہی مہر نبوت پر پڑی اور فوراً بے ہوش ہو کر گر پڑا. اسے ہوش آیا تو لوگوں نے اس سے پوچھا کہ تمہیں کیا ہو گیا تھا؟ تو اس یہودی نے جواب میں کہا کہ میں اس غم سے بے ہوش ہوا تھا کہ میری قوم میں سے نبوت ختم ہو گئی، اور اے قریشیو اللہ کی قسم یہ بچہ تم پر زبردست غلبہ حاصل کرے گا اور اس کی شہرت مشرق سے مغرب تک پھیل جائے گی. اسی طرح ملک شام کا ایک یہودی مکہ سے کچھ دور رہتا تھا. جب وہ کسی کام سے مکہ آتا تو وہاں کے لوگوں سے ملتا تو ان سے کہتا کہ بہت قریب کے زمانے میں تمہارے درمیان ایک بچہ پیدا ہوگا، سارا عرب اس کے راستے پر چلے گا، اس کے سامنے ذلیل اور پست ہو جائے گا. مکہ کے اندر جو بھی بچہ پیدا ہوتا تو وہ یہودی اس بچے کے بارے میں تحقیق کیا کرتا تھا اور کہتا تھا کہ ابھی وہ بچہ پیدا نہیں ہوا. آخر جب ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تو عبد المطلب جو ہے وہ اپنے گھر سے نکل کر اس یہودی کے پاس پہنچے. اس کی عبادت گاہ کے دروازے پر پہنچ کر انہوں نے اسے بلایا. انہوں نے اپنا نام بتایا اور پھر انہوں نے کہا کہ تم اس بچے کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ تو اس نے انہیں دیکھا، یہودی نے ان کو دیکھا اور پھر بولا کہ ہاں تم ہی اس کے باپ ہو سکتے ہو.
بے شک وہ بچہ پیدا ہو گیا ہے جس کے بارے میں تم لوگوں سے کہا کرتا تھا، وہ ستارہ آج طلوع ہو گیا ہے، اور اس بچے کی پیدائش کی علامت ہے، اس کی علامت یہ ہے کہ اس وقت اس بچے کو درد ہو رہا ہے، یہ تکلیف اسے 3 دن رہے گی اور اس کے بعد یہ ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ جو راہب نے بتایا کہ اس کو تکلیف ہو رہی ہے، تو اس کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ 3 دن تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ نہیں پیا تھا، اور یہودی نے جو یہ کہا کہ آپ ہی اس کے والد ہو سکتے ہو، تو عرب میں اس وقت کیونکہ دادا کو بھی والد کہا جاتا تھا، تو اس لیے انہوں نے عبد المطلب کو بھی ان کا والد بیان کیا۔ اور پھر یہودی نے ان کو یہ بھی بتایا کہ اپنی زبان اس بارے میں تم بند رکھنا، یعنی کسی کو کچھ نہ بتانا، ورنہ لوگ اس بچے سے بہت زیادہ حسد کریں گے، اور اتنا حسد کریں گے کہ آج تک کسی نے اتنا حسد کسی کے ساتھ نہیں کیا ہوگا۔ تو جب عبد المطلب کو اپنے پوتے یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ باتیں پتہ لگی تو وہ پریشان ہوئے، تو انہوں نے پوچھا کہ اچھا اس کی عمر کتنی ہوگی؟ تو اس نے بتایا کہ اگر تو یہ ان کی عمر طبعی عمر ہوئی تو بھی 70 سال سے زیادہ نہیں ہوگی، بلکہ اس سے پہلے ہی تقریباً 61 یا 63 سال کی عمر میں ان کی وفات ہو جائے گی، اور ان کی امت کی جو ایوریج عمر ہے وہ بھی 63 سال ہوگی۔ اور یہ ساری کی ساری علامات اس یہودی نے پرانی جو کتابیں تھیں اس کے اندر پڑھی تھیں، جس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا میں آمد کا ذکر تھا اور ان کے بارے میں بتایا گیا تھا۔ اس کے علاوہ بچوں ایک واقعہ یہ پیش آیا کہ ایران کا جو شہنشاہ کسریٰ تھا اس کا محل ہلنے لگا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی تو اس کا محل ہلنے لگا اور اس کے اندر شگاف پڑ گئے۔ تو اس کا یہ محل بہت مضبوط تھا، بہت بڑے بڑے پتھروں سے بنا ہوا تھا، اور جب یہ واقعہ ہوا تو اس واقعے سے پوری سلطنت میں دہشت پھیل گئی کہ اور شگاف جب پڑے محل کے اندر اور اس کے اندر سے ایک بہت ہی خوفناک آواز میں نکلی تھی، تو آپ کی پیدائش پر جب یہ واقعہ ہوا تو لوگ بہت زیادہ پریشان ہو گئے وہاں کے۔ اور ایک واقعہ پھر یہ پیش آیا کہ جو فارس تھا اس کے تمام آتش کدوں کی وہ آگ بجھ گئی، کیونکہ وہ لوگ آگ کی عبادت کیا کرتے تھے، آتش کدے بنائے ہوتے تھے انہوں نے جہاں پر ہر وقت آگ جلتی رہتی تھی، اور وہ اس کو پورا سال آگ کو بجھنے نہیں دیتے تھے۔ لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی تو وہ ساری آگ جو ہے وہ بجھ گئی، اور جب بادشاہ کسریٰ کو یہ ساری باتیں معلوم ہوئیں تو اس نے پھر آپس وہاں کے نجومیوں کو اور کاہنوں کو بلایا، اور اس نے اپنے محل میں یہ شگاف پڑھنے کا بھی ان کو بتایا اور یہ آتش کدوں کی آگ بجھنے کا بھی بتایا، اور اس نے پوچھا کہ آخر ایسا کیوں ہوا ہے؟ تو وہ جو نجومی تھے، وہ کاہن تھے، ان کو پتہ نہ لگ سکا کہ ایسا کیوں ہوا ہے، تو انہوں نے کہا کہ ہم اس کا پتہ لگاتے ہیں، پتہ کرتے ہیں کہ کیا واقعہ ہوا ہے۔ تو پھر جب انہوں نے پتہ لگایا تو ان کو پتہ لگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی ہے، اور انہوں نے کہا کہ یہ جو ہے شخص یہ بڑا ہو کر تمہاری سلطنت کو بھی ختم کر دے گا۔ تو اس وقت پھر کسریٰ نے کہا کہ ابھی یعنی وہ وقت دور ہے کیونکہ ابھی وہ پیدا ہوئے ہیں۔ تو یہ تو بچوں کچھ واقعات تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا میں تشریف آوری کے ساتھ، پیدائش کے ساتھ پیش آئے۔ اب میں ریکویسٹ کرتا ہوں عامر جواد صاحب سے کہ وہ آپ بتائیں کہ اس میں ہمیں کیا اسباق ملتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بار پھر وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گوہر صاحب ابھی بہت تفصیل کے ساتھ ہمیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش اور اس وقت کے یہودیوں کے جو علوم تھے اس کی بات بتا رہے ہیں۔ ان کے علم کی کیا انتہا تھی بچوں، کہ وہ یہ بھی جانتے تھے کہ کب، کس وقت، کن علامات کے ساتھ، حتیٰ کہ اس وقت ستاروں کی جو پوزیشن ہے وہ کیا ہوگی، کس قسم کے حالات ہوں گے، اور پھر مستقبل بھی کہ ان کی عمر عزیز کتنی ہوگی اور وہ کس طرح کی شہرت پائیں گے۔ کیسا نالج تھا ان لوگوں کے پاس، کتنا علم تھا۔ یہ علم حقیقی تھا، یہ لفظی علم نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ ناکام ہو گئے، اور ان کی ناکامی کی کیا وجوہات ہیں وہ اب جو ہمارے اسباق ہیں ان کے اندر ہم ڈھونڈتے ہیں کہ کیا وجہ ہوئی کہ اتنا علم ہونے کے باوجود اور اس قدر نالج اور انفارمیشن ہونے کے باوجود یہ لوگ جو ہیں وہ کامیاب نہیں ہو سکے۔ تو سب سے بڑی چیز جو ہے وہ حسد کرنے کا انجام، کہ یہودیوں کو حسد ہوا کہ یہ جو بابرکت شخصیت ہیں یہ ان کے پاس کیوں نہیں پیدا ہوئی۔ حسد کرنے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ انسان اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ میں کسی چیز کا اہل ہوں، اور جب وہ اس کو حاصل نہیں ہوتی تو وہ سمجھتا ہے کہ اس کے ساتھ جو ہے وہ شاید زیادتی ہو گئی، جبکہ کوئی بھی اہلیت یا کوئی بھی فضیلت جو ہے یہ اللہ کے فضل و کرم کے سوا انسان کو نہیں مل سکتی۔ تو
تو اب جب ان کو معلوم ہو گیا کہ یہ اتنی بابرکت شخصیت، مقدس شخصیت ان کے گھرانوں، ان کے جو ہے قبیلے میں یا ان کی قوم میں نہیں پیدا ہوئی، تو اس حسد کے مارے انہوں نے نہ صرف جھٹلایا بلکہ مسلمانوں کو انہوں نے پھر ایذا، تنگ کرنا اور وہ سارے کام بھی بعد میں انہوں نے شروع کر دیے، اور وہ جو ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ناکامی والی حرکتوں میں آ گئے۔ تو بچوں، حسد سے ہمیشہ ہمیں بچتے رہنا ہے۔ اگر ہمیں اپنی محنت، اپنی لیاقت، اپنی قابلیت کی وجہ سے کچھ ملتا ہے تو وہ ہماری وجہ نہیں ہے، اس پہ اللہ کریم کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور کوئی چیز اگر ہمیں نہیں مل پاتی تو اس پہ حسد نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس پہ بھی اللہ کا یہ فضل کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ کریم نے ہمیں کسی آزمائش سے بچا لیا ہو، یا ہمارے لیے کوئی ایسی چیز رکھی ہے جو کہ ہمارے لیے اس سے زیادہ بہتر ہوگی۔ اور اللہ کریم کے فیصلوں پہ اعتراض کرنا وہ بھی ان کی ہدایت سے محرومی کا باعث بن گیا کہ وہ اللہ کریم کے جو ہے وہ فیصلوں کو سمجھ رہے تھے کہ نعوذ باللہ یہ جو ہے فیصلے درست نہیں ہیں۔ اسی طرح ہماری زندگیوں کے اندر بھی جب ہم تمام محنت کر چکے ہیں، تمام ہم کام کر چکے ہیں، ہر طرح کا جو ہے وہ جو اسباب ہیں وہ ہم اختیار کر لیں، اور اس کے بعد اگر وہ اس طرح کے رزلٹس ہمیں نہ ملیں، اس طرح کے نتائج ہمیں نہ ملیں، تو وہ بھی اللہ کا حکم سمجھ کے قبول کر لینا چاہیے، اور پھر اس پہ راضی ہونے کی دعا بھی کرنی چاہیے اور راضی ہونے کی کوشش بھی کرنی چاہیے۔ وہ آپ سے ہم نے شاید پہلے پروگرامز میں ایک حدیث شیئر کی تھی کہ یہ نہیں کہنا چاہیے کہ کاش میں ایسا کرتا تو ایسا۔ جب یہ کہنا بھی منع ہے تو پھر اللہ کریم کے جو فیصلے ہیں اور اللہ کریم کے فیصلوں کی وجہ سے جو نتائج سامنے آتے ہیں ان پہ اعتراض جو ہے وہ ہدایت سے محرومی کا باعث بن سکتا ہے، جیسا کہ یہود کے ساتھ ہوا تھا۔ اور پھر شیطان کا چیخ مارنا، کیونکہ شیطان کو دو چیزوں کا پتہ تھا۔ شیطان کی چیخ کا دو واقعات بتائے گئے، جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی اور پھر سورہ فاتحہ جب نازل ہوئی، دونوں مرتبہ شیطان نے چیخ ماری، کیونکہ شیطان کو معلوم تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت جو ہے اور آپ کی جو تعلیمات ہیں، آپ کا طریقہ کریم ہے، یہ فلاح کا باعث ہوگا، بنی آدم کی فلاح کا باعث ہوگا۔ اور اسی طرح سورہ فاتحہ جو ہے یہ بھی بنی آدم کی فلاح کا باعث ہوگی، اور وہ بنی آدم کا ٹھہرا دشمن، تو اس کو کیوں خوشی ہوتی؟ تو وہ اس کو اس قدر صدمہ ہوا ان دو چیزوں کا کہ اس نے اس کے بعد جو ہے وہ فرتے غم سے یا صدمے سے اس نے وہ چیخ ماری کہ جو ہے جو بھی بنی آدم میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پہ چلے گا اور سورہ فاتحہ جو ہے یہ پڑھتا رہے گا، اور اس کے اندر جو ہدایات دی گئی ہیں کہ وہ اللہ سے ہدایت مانگتا رہے گا اور ایسے لوگوں کے ساتھ رہے گا جو کہ سچے لوگ ہیں، تو یقیناً ان کی فلاح کا باعث ہوگا۔ تو اس کو پتہ تھا کہ جو بھی اس پہ عمل کرے گا اس کو یقینی کامیابی ملے گی، تو اس پہ اس کو بے حد صدمہ ہوا۔ اللہ کریم جو ہے ہمیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بچوں کا جو ہے کام ہمیں ملا کہ جو ہے وہ پازیٹیو ایٹیچیوڈ کی طرف، تو عائشہ ہمیں لکھ کے بھیجتی ہیں کہ دوسروں کو پانی پلانا، بڑوں کی بات مانتی ہیں، مدد کرتی ہیں، اور جو ہے وہ خدمت کرنے سے جو ہے وہ دوسروں کو فائدہ ہو سکتا ہے۔ اور تو انہوں نے جو ہے وہ اپنے والد کی بھی مدد کی، اس کے بارے میں بھی انہوں نے لکھ کے بھیجا۔ اور یہ کہتی ہیں کہ کبھی کبھی اپنے بھائی سے البتہ اچھے سے بات نہیں کر سکتی، لیکن باقی سب سے بڑے اچھے سے بات کرتی ہیں۔ تو عائشہ آپ کوشش کریں کہ بھائی کے ساتھ بھی جو ہے وہ بڑے اخلاص اور خلوص کے ساتھ پیش آئیں۔ صفان محمود نے لکھا ہے کہ جو اچھے کام کر رہے ہیں وہ لکھ کے بھیجیں، تو جمعے کے دن جو ہے وہ سورہ کہف پڑھتے ہیں، منزل جدید پڑھتے ہیں، رات کو دعائیں کرتے ہیں، اساتذہ کا ادب کرتے ہیں۔ عائشہ نے بھی اسی موضوع پہ لکھ کے بھیجا تھا کہ جو اچھے کام ہیں وہ اس کی لسٹ انہوں نے بھیجی تھی۔ تو صفان آپ بھی بہت اچھے کام کریں، جاری رکھیے، اور تمام جو اذکار بتائے جاتے ہیں اور جو آپ کو تربیت کی چیزیں بتائی جاتی ہیں، کوشش کریں کہ وہ بھی آپ کی زندگی میں آ جائیں۔ اس ہفتے جن بچوں کا کام ملا، یاسر صدیقی، حلیمہ صدیقی، عائشہ محمود اور صفوان محمود، امید کرتے ہیں کہ باقی بچے بھی اپنا کام شیئر کرتے رہیں گے، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ جو آپ کو تمام بیماریوں سے، تمام مصیبتوں سے دور رکھے، اور آپ کو جو ہے وہ بے حد خوبصورت شخصیت بنا دے جو کہ ہمت والی ہو، شجاعت والی ہو، قائدانہ صلاحیتوں والی ہو۔ پروگرام اب شروع کرتے ہیں بڑے بچوں کا، ہمارے ساتھ رہیے گا، اس کی روین بھی ہوگی اور دعائیں بھی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔